बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अहमद फवाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 20 नवंबर और दिन है बुध का। 3 बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। पहली तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर की कॉल को लेकर जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जा रहा है और जो एग्रेशन है वो भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि इससे पहले की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की कॉल्स थी, उन कॉल्स के हवाले से ये कॉन्फिडेंस नहीं था और उस वक्त वो सख्ती या वो धमकियां नहीं थी जो कि अब धमकियां और तड़ियां लगाई जा रही हैं। स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है कि तुम्हारी डिग्रियां हम कैंसिल कर देंगे, यूनिवर्सिटियों में तुमको दाखिले नहीं मिलेंगे। लेकिन इसके बावजूद पीटीआई का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जा रहा है और एक अहम आला सतह के राब्ते के बाद ये जो कॉन्फिडेंस है वो मज़ीद बढ़ा है। क्या रीज़न है, इसकी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, ताकतवर हल्के भी घबराए हुए हैं और इस वक्त ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून अच्छी खासी खौफजदा हो चुकी है कि हमारा क्या बनेगा, वक्त हमारे पास कम है। और पीपल्स पार्टी ख़ुद को इस हकूमत से आहिस्ता आहिस्ता अलहदा करने का जो बयानिया है वो बना रही है, ताकि जैसा ही हमें अलहदा होना पड़े झपट से हम इनसे अलहदा हो जाएं और हम बच भी जाएं कि हम तो इस हकूमत के साथ नहीं थे। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अमरीका के बाद अब यूके और कनाडा, इन दोनों ममालिक से भी जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। तूफ़ान आने वाला है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कॉन्फिडेंस है वो इस वक्त अरूज पर पहुँच चुका है। इसकी क्या रीज़न है? आखिर इससे पहले भी तो एहतजाज हुए थे, उन एहतजाजों में तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। अभी पीटीआई क्यों इतनी एग्रेसिव और कॉन्फिडेंस है? इसकी रीज़न ये है कि इमरान खान नर्व से खेलना जो है, इस खेल के वो माहिर है, वो ये खुद कह चुके हैं। और इस वक्त जो ताकतवर हल्के हैं वो घबराए हुए हैं। कैसे घबराए हुए हैं जी? कि वो अब धमकियों के ऊपर आ गए हैं और पीटीआई से इमरान खान साहब से ये कह रहे हैं कि हम जो है वो फिर तुमसे निपटेंगे और हम बिल्कुल इस एहतजाज को जो है वो नहीं होने देंगे, तुम इंटर भी नहीं कर सकते हो। और अवाम को ये धमकियां लगाई जा रही हैं कि भाई आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो मनसूख कर देंगे, आपके आईडी कार्ड हम मनसूख कर देंगे। क्यों भाई? ये क्या, ये हम जो है वो इस मुल्क में रह रहे हैं, ये कोई आपका मुल्क तो नहीं है या किसी जेल में या कि कोई ग़ुलाम कौम तो नहीं है कि आप इस किस्म की जो धमकियां और जो तड़ियां हैं वो लगा रहे हैं। और आप इससे सिर्फ इतना अंदाज़ा लगा लें इनकी घबराहट का कि एक आज़ाद मुल्क में इस किस्म के काम होना मतलब है कि जो ताकतवर हैं, अगर आपके पास ताकत है, इख्तियार है और किसी चीज़ को आपने कुचलना है तो आप ताकत के बलबूते के ऊपर आसानी से उसको कुचल सकते हैं। आपको धमकियों या तड़ियों की तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये धमकियां और तड़ियां क्यों लगाई जा रही हैं? कि वहाँ पर भी घबराहट है और उनको ये मालूम हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो एहतजाज है, इसमें जो लाखों लोग निकलेंगे इनको हम नहीं रोक पाएंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजीज़ हैं, आप देखें कि फुल उनके अंदर आपको कॉन्फिडेंस नज़र आएगा। फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने जो, और आप फिर ये भी देखें कि सिचुएशन इस हद तक पहुंच चुकी है कि कुछ रोज़ कबल इंटरनेशनल अखबारों में ये खबरें लगी जी कि इमरान खान जो है वो ताकतवरों से मांग रहे हैं कि हमें डील दे दो, लेकिन इमरान खान साहब से कोई रब्ता नहीं किया जा रहा। और दूसरी तरफ रब्ते भी हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर जो है वो जाते हैं और इमरान खान साहब से पौने 2 घंटे की मुलाकात करते हैं। हालांकि अदालती हुक्म पर मुलाकातें इमरान खान साहब से नहीं करवाई जा रही उनके अपने रहनुमाओं की, और अचानक से अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हो जाती है। और फिर उसके बाद एपेक्स कमेटी में अली अमीन गंडापुर शिरकत भी करते हैं। वहाँ पर आर्मी चीफ भी जो है वो खिताब करते हैं, अली अमीन गंडापुर भी जो गुफ्तगू है वो करते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक जो राब्ता है, एक पैगाम है इमरान खान ताकतवर हल्कों का एपेक्स कमेटी में। और फिर खबरें भी वज़ीर आज़म की नहीं आती, आर्मी चीफ साहब के हवाले से आती हैं और मरीम नवाज़ और अली अमीन गंडापुर के दरमियान जो तल्ख कलामियाँ होती हैं उस हवाले से आते हैं। मैं एपेक्स कमेटी की भी अंदरूनी कहानी आपके साथ में शेयर करता हूँ। लेकिन नाजरीन, इस वक्त जो घबराहट है वो इस हद तक पहुँच चुकी है कि मुज़ाकरात का भी कहा जा रहा है। और इमरान खान साहब ने जो 3 शर्तें, और चूँकि इस मरतबा जो इमरान खान साहब का ऐलान है ना वो इतना वाज़ेह है कि किसी दीगर लीडरशिप की ज़रूरत नहीं है कि वो
آ کر کسی چیز کو لیڈ کریں گے. عمران خان صاحب نے شرائط رکھ دی, اچھا یہ مانتے ہو تو پھر ہم 24 نومبر کی کال کے حوالے سے جو ہے وہ منسوخ کر دیں گے, اور 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی. عمران خان نے کہا کہ اگر نہیں ہوتا 48 گھنٹے کے اندر, اس کا مطلب ہے گئے اور ہم نے اپنی جو کال ہے وہ اس کے اوپر قائم, اور 24 نومبر کا جو احتجاج ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے. اور اس حوالے سے عمران خان صاحب نے جو ٹاسک ہیں وہ بھی دے دیے ہیں. تو بہرحال جی ایک تو یہ چیز ہو گئی, رابطے کیے جا رہے, سارا کچھ کیا جا رہا ہے, ڈیل کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن دوسری طرف سے ایبسولوٹلی ناٹ کا جو جواب ہے وہ صاف صاف آ رہا ہے. اب اس کی کچھ ریزنز کیا ہیں؟ ایک جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب سوچ رہے تھے کہ 4 اور 5 اکتوبر کے بعد اور پچھلے جو احتجاج پاکستان تحریک انصاف نے کیے ان کے بعد پی ٹی آئی کی ہم نے کمر توڑ دی ہے, لوگ باہر نہیں نکلیں گے. لیکن عمران خان نے 24 نومبر کی کال دے کر سرپرائز دیا, اور یہ واقعی سرپرائز ہوئے. اور اس کی ایک بڑی ریزن یہ ہے کہ یہ جو امریکن الیکشنز ہوئے اور اس کے بعد جو بائیڈن انتظامیہ تبدیل ہوئی ہے, اور یہ جو خبریں آ رہی ہیں, اب یہ راؤف کلاسرا صاحب کی خبر ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ طوفان آنے والا ہے, حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت شکنجے میں ہے. امریکہ کے بعد جو یو کے ہے وہاں سے بھی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے سخت جو دباؤ ہے وہ آ رہا ہے. اور ابھی کی لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ان دو ممالک کے بعد کینیڈا میں بھی جو قراردادیں ہیں وہ پیش ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور وہاں سے بھی جو دباؤ ہے وہ آ رہا ہے. کس حوالے سے دباؤ آ رہا ہے کہ یہ جو بنیادی انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, تو یہ جو شناختی کارڈ منسوخ کرنے کا, ڈگریاں کینسل کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کی پھر وائلیشن نہیں ہے. تو ان کو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ان کے پاس جو ایک سرپرستی تھی, ایک ہاتھ تھا, وہ ہاتھ بھی اٹھ چکا ہے. اس وجہ سے یہ اب بولنا بھی شروع ہو گئے ہیں کہ بول کر دھمکیاں دینی پڑی بھی. جس کے بعد طاقت ہے وہ تو پھر روک دیتا ہے, کچل دیتا ہے, لیکن آپ نے طاقت کا استعمال کر کے بھی آپ نہیں کچل سکے, اور اب آپ کے پاس وہ ہاتھ بھی نہیں رہے, تو پھر ظاہر سی بات ہے پریشانی تو ہونی ہی ہونی ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے اس احتجاج کے لیے ایک سپورٹنگ فیکٹر ہیں کہ اگر ابھی اس طرح کے کچھ کام کیے گئے تو پھر جو دباؤ آئے گا وہ دباؤ یہ برداشت بھی نہیں کر پائیں گے. اور اگر لاکھوں لوگ, جو کہ انتظامات اس طرح کے کیے گئے ہیں کہ لاکھوں لوگ آئیں گے, اگر لاکھوں لوگ نکل گئے تو پھر آپ لاکھوں لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. آلریڈی جیلیں بھری ہوئی ہیں, جو سیاسی قیدی انہوں نے جیل میں رکھے ہوئے ہیں. جیل میں کہاں پر جگہ ہوگی کہ مزید گرفتاریاں کر کے یہ جیلوں میں رکھیں؟ اول تو جیلوں میں بھی جگہ نہیں, اور لاکھوں کے قافلے کو آپ نہیں روک سکتے. اب میں آتا ہوں جی, جو نون لیگ گھبرائی ہوئی ہے, اور نون لیگ اس وجہ سے بھی گھبرائی ہوئی ہے کہ کئی طاقتور جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے اپنے لیے کوئی جو ہے وہ کچھ ڈیل شیل اگر کوئی طے ہو جاتی ہے تو ہمارا صفایا ہو جائے گا, اور ہمارے ساتھ تو عوام بھی نہیں ہے, ہم تو طاقتوروں کے ہی منتخب ہیں, تو اگر کچھ اس طرح کے معاملات طے ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے لیے تو پھر جیلیں ہی ہیں, ہمارا کچھ بھی نہیں ہونا. تو وہ اس وجہ سے بھی ڈرے ہوئے ہیں. اور اگر کسی طرح سے وہ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پاکستان سے, تو اس وقت اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ انہوں نے اس قدر سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ یہ ابھی اقتدار میں ہے, اور یہ کہیں سوئٹزرلینڈ جیسے ملک میں بھی اگر یہ ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی اوورسیز پاکستانی ان کو پکڑ لیتے ہیں. حالانکہ وہاں پر تو بڑی کم تعداد میں اوورسیز پاکستانی رہتے ہیں. جب لندن اور امریکہ میں جائیں گے تو پھر وہاں پر ان کی کیا حالت ہوگی؟ اس وجہ سے بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ اچھی خاصی خوفزدہ ہے. اور ایک اور وجہ اس کی خوفزدہ ہونے کی یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ بیانیاں بنانا شروع انہوں نے کر دیا ہے کہ یہ حکومت کے ساتھ تو ہم ہے ہی نہیں, جو کچھ بھی کیا ہے یہ حکومت نے کیا ہے, ہمارا کوئی بھی جو کردار یا ہاتھ جو ہے وہ ترمیم یا کسی بھی معاملے کے اندر نہیں ہے. پہلے تو بلاول زرداری کہتے ہیں جی کہ ہم ان سے ناراض ہیں, انہوں نے جو ہے وہ مجھے اس میں جوڈیشل کمیشن میں شامل نہیں کیا, یہ جو ترمیم ہے اس میں یا قانون سازی جو کی گئی تھی اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جو ہم نے ڈالنی تھی, ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا. اور اب ندیم افضل چند جو ہیں وہ اس قسم کے جو بیانات ہیں وہ دے رہے ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں جی کہ منڈی بہاولدین اور سرگودا میں پی پی کے ورکرز پر ریڈ کیا گیا, ان کے پیپلز پارٹی کے ورکرز پر. میرے لڑکے کو پی ٹی آئی کا ورکر سمجھ کر اٹھا لیا, ہم نے اسٹامپ لکھ کر دیا کہ اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. تو دیکھیں جی ان کی فستائیت اور گھبراہٹ کہ یہ اب پیپلز پارٹی کے ہی لوگ اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ پی ٹی آئی کا ہے. اور ندیم افضل چند اس قسم کے جو بیانات ہیں وہ دے رہے ہیں, تو خود کو یہ علیحدہ کر رہے ہیں اس حکومت سے, اور بیانیہ ایک بلڈ اپ کر رہے ہیں حکومت مخالف اپنے حوالے سے. حالانکہ لوگوں نے اب ان کی منافقت کے اوپر یقین نہیں کرنا, لیکن کل کو جب یہ حلقوں میں جائیں گے تو یہ کہیں گے دیکھیں جی ہمارا تو اس حکومت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ہم تو ان سے علیحدہ ہو گئے ہیں. لیکن یہ بات آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ جتنی بھی ترمیم یا قانون سازی ہوئی
ہوئی ہے اس میں پیپلز پارٹی برابر کی شریک ہے اور انہوں نے ووٹ جو ہے وہ بھی دیا. علیحدہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو بھی ادراک ہو چکا ہے کہ اب معاملات خراب ہونے والے ہیں, بلکہ خراب ہو چکے ہیں, ان کا صفایا ہونا ہی ہونا ہے. تو ہم ذرا پچھلے رستے سے خود کو علیحدہ کر لیں تاکہ کل کو ہم عوام میں جا سکیں. تو یہ جی پیپلز پارٹی بھی اس طرح سے اب کر رہی ہے. پھر اسی طرح سے جی جو اپیکس کمیٹی کے حوالے سے خبر ہے وہ آپ کو دیتا چلوں جی. اپیکس کمیٹی کا پہلے خبر سن لیں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مذاکرات کے حوالے سے کیا ہوا. اجلاس کے دوران ایک اہم رکن نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کو کہا کہ وہ کے پی سے احتجاجی ریلیاں پنجاب لانے سے گریز کریں کیونکہ ایسے سیاسی اقدامات سے بین الاقوامی ہم آہنگی کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اچھا, علی امین گنڈاپور کو مشورہ دیا گیا کہ پی ٹی آئی کو کے پی سے مظاہرین لانے کے بجائے پنجاب میں اپنے کارکنوں کو سیاسی طور پر متحرک کرنا چاہیے. مریم نواز نے علی امین گنڈاپور پر تنقید کرتے ہوئے احتجاجی ریلیوں کو جان و مال کے نقصان کا سبب قرار دیا اور کہا کہ ایسے احتجاج سے جان و مال کا نقصان ہوتا ہے. مریم نواز نے کہا کہ گفتگو کے دوران علی امین گنڈاپور پرسکون انداز میں رہے اور پرسکون انداز میں جواب دیا اور پی ٹی آئی کو درپیش مشکلات کا ذکر کیا. گنڈاپور نے عمران خان کی قید اور کارکنوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے رویے کو ایجنڈے میں شامل کیا اور کہا کہ عمران خان 1 سال سے بغیر کسی جرم کے جیل میں قید ہیں. انہوں نے شکایت کی کہ ہمارا لیڈر جیل میں ہے, ہمارے کارکنوں کو تنگ کیا جا رہا ہے اور پنجاب میں ان پر زمین جو ہے وہ تنگ کی جا رہی ہے. تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ مریم نواز دیکھیں کیا ان کا کس قدر وہ فرسٹریٹڈ ہے اور غصے میں بول رہی ہیں. ایک کمیٹی ہے جس میں آرمی چیف بھی ہیں, جس میں وزیر اعظم بھی ہے اور باقی سارے بھی ہیں, وزیر اعلیٰ بھی جو ہے وہ موجود ہے, اور وہاں پر وہ غصے میں بولتی ہیں جی کہ یہ آپ کا احتجاج آپ کیوں کر رہے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ لوگ نہیں نکلتے اور دوسری طرف جو ہے یہ گھبرائے ہوئے ہیں. لیکن علی امین گنڈاپور بڑے پرسکون رہے خبر کے مطابق, اور پرسکون رہتے ہوئے انہوں نے بڑا زبردست جو جواب ہے وہ مریم نواز کو دیا. تو ان حالات سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ان کے اندر جو گھبراہٹ کا عالم ہے وہ کس قدر بڑھ چکا ہے اور کس قدر یہ خوفزدہ ہیں عمران خان صاحب کی اس 24 نومبر کی کال سے. پھر اسی طرح سے جی اس میں آرمی چیف نے بھی جو خطاب ہے وہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آئین سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے اور جو سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالے گا ان سے ہم نمٹیں گے. اب ناظرین یہ جو میں نے آپ کے سامنے اپیکس کمیٹی کی کچھ اندرونی جو خبر ہے وہ رکھی ہے, اس سے ایک تو میری آبزرویشن یہ ہے کہ جو ایک عمران خان کو میسیجز پہنچائے گئے, علی امین گنڈاپور ملے اور پھر اس اپیکس کمیٹی میں بھی وہ آئے, تو ایک چیز تو کلیئر ہے معاف کیجیے گا کہ عمران خان صاحب نے جو کچھ ان کو کہا ہے اور یہ جو مذاکرات کے حوالے سے ڈھول وغیرہ پیٹ رہے تھے جی کہ اب تو عمران خان سے مذاکرات ہوں گے اور چیزیں جو ہے وہ ٹھیک اور جو ہے وہ ہم ایک مرتبہ پھر سے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں گے اور عوام کو جو ہے وہ ڈرا دھمکا کے واپس بھیج دیں گے, تو یہ پلان تو ان کا فلاپ ہو گیا ہے. اگر تو یہ پلان فلاپ نہ ہوتا اور کوئی اس میں مثبت پیش رفت ہوتی تو اس طرح کے اندرونی جو کہانی ہے وہ کبھی بھی نہ آتی. اور یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے صاف صاف ظاہر ہے کہ عمران خان ڈٹ گیا ہے اور دوسری طرف یہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ اب ہمارے پاس تو وہ سپورٹ بھی نہیں رہی اور عوام بھی اگر باہر نکل آئی تو پھر حکومت تو ہماری جانی ہی جانی ہے, لیکن جو طاقتور ہیں ان کی بھی جو طاقت ہے وہ بھی اب پھر طاقتور نہیں رہیں گے. ظاہر سی بات ہے عوام نکلے تو پھر لاکھوں کی تعداد میں جب عوام نکلے گی تو پھر ان سے تو مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. ہاں اگر ہزاروں کی تعداد میں نکلتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ہوگا, لیکن جو انتظامات اس وقت پی ٹی آئی کر رہی ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف کا کانفیڈنس ہے تو ہزاروں کی تعداد میں نہیں بلکہ لاکھوں کی ہی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ نکلیں گے. اور پھر جی ایک اور اقدام کیا ہے اس حکومت نے, اور وہ یہ ہے جی کہ 22 نومبر سے اسلام آباد میں رینجرز تعینات کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے اور پورے شہر کو کنٹینر سٹی بنا رہے ہیں. اور جو ڈی پی او ہیں اٹک کے, ان کا میں ابھی دیکھ رہا تھا ایک بیان, انہوں نے بیان دیا ہے جی کہ ہم ان کو اٹک جو ہے وہ کراس ہی نہیں کرنے دیں گے, تو ایسا نہیں ہوگا. پھر اسی طرح سے جی اگر کچھ پی ٹی آئی کے اقدامات آپ کو بتاؤں تو شیر افضل مروت جو ہیں جو کہ ان کو جب ہٹایا گیا عہدے سے تو انہوں نے کافی وہ کیا جی کہ مجھے اگر کوئی ٹاسک سونپا گیا تو آپ دیکھیں گے میں کیا کرتا ہوں. تو اب عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا اور اسلام آباد راولپنڈی کے لیے ایک جو کوآرڈیننس جو کمیٹی بنائی ہے اس میں جی شیر افضل مروت کو بھی شامل کیا گیا ہے, یعنی کہ شیر افضل مروت کو بھی امپورٹنٹ جو ذمہ داری ہے وہ سونپ دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے آپ بھی نکالے بندے اور آپ بھی پہنچے اسلام آباد. تو آپ دیکھتے ہیں جی کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ کتنی جو کارکردگی ہے وہ دکھاتے ہیں. اور اس وقت صورتحال یہ بھی ہے کہ پہلے تو جو احتجاج کر رہے تھے اس میں ایم این اے ایم پی اے نہیں تھے, اب تو ایم این اے ایم پی ایز کو ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے 5-5 10 ہزار جو بندے ہیں وہ لے کر آنے ہیں. بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ یہ میسیج عمران خان یہ پہنچا رہی ہیں اور یہاں تک بھی عمران
عمران خان کا میسج پہنچا دیا گیا ہے کہ اگر ایم این اے اور ایم پی اے باہر نہیں نکلے تو پھر وہ بھول جائیں کہ پی ٹی آئی سے ان کو آئندہ کا جو ٹکٹ ہے وہ ملے گا. اور پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو قیادت ہے وہ تیاریاں بھی کر رہی ہے, حالانکہ ان کے اوپر سختیاں کی جا رہی ہیں, لیکن پوری جو قیادت ہے وہ تیاریاں بھی کر رہی ہے اور بندے نکالنے کے لیے اور متحرک کرنے کے لیے جو میٹنگز ہیں اور جو کوششیں وغیرہ ہیں وہ بھی کی جا رہی ہیں. تو یہ جی ابھی تک کی ساری صورتحال ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت میں موجود ہوں. یہاں پر آئینی بینچ نے کچھ کیسز سنے. ایک تو بلوچستان کے 3 حلقے تھے, وہاں دوبارہ کاؤنٹنگ کا جو حکم ہے وہ دیا, لیکن کچھ خاص جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں ہوئی. ڈیولپمنٹس اس وقت عمران خان صاحب کی 24 نومبر کی جو کال ہے اور دیگر جو اس وقت عمران خان صاحب سے ڈیل مانگی جا رہی ہے. تو جو بھی ہوتا ہے اس حوالے سے چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.